बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्राइम इख्तिलाफ राय के साथ मैं अफ्तार का आदमी। और बड़ी खबर ये कि 9 मई के एक और मुकदमे का फैसला सुना दिया गया है, जिसमें 17 मुल्जमान को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है और साबिक आर्मी चीफ की नवासी को 5 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। इसराइल ने कतर के ऊपर फ़िज़ाई हमला किया है और उसमें हमास की क़यादत को निशाना बनाने का दावा किया है, जबकि नेपाल में खूनी इनकलाब के बायस वज़ीर-ए-आज़म मुल्क से फरार हो गए हैं और उनकी अहलिया को जिंदा जलाने की इत्तला है, जबकि वज़रा के घर और मीडिया हाउसेस को नजर आतिश कर दिया गया है। ये बड़ी खबरें हैं। इसके अलावा एक और अहम खबर यह है कि राना सनाउल्लाह 250 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हो गए हैं और हुकूमत ने सैलाब के मुतासरीन को एक बड़ा रिलीफ देने की तैयारी कर ली है। इस रिलीफ में क्या कुछ शामिल है वो आपको बताएंगे। भारत ने दरियाओं में मजीद पानी छोड़ दिया है और पाकपतन में 23 गांव मुकम्मल डूब गए हैं। मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बायस सैलाब की सतह बुलंद है। इसकी तफसील आपको बताएंगे। इसके अलावा पंजाब के मेहनत कशों की कम अज़ कम उजरत 40,000 रुपये करने का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके अलावा साफ़ी तैयब बलूच पर तशद्दुद करने वाले शरपसंदों को पकड़ लिया गया है। 3 लोग गिरफ्तार हैं, जबकि FIR में नामजद बाकी अफराद के ऊपर दहशतगर्दी की दफार लगाने का फैसला किया गया है। अडयाला के बाहर भी पकड़ दकड़ हुई है। लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे, कोट लखपत जेल में ट्रायल के दौरान जिन्ना हाउस के करीब सरकारी गाड़ी जलाने के मुकदमे का वो फैसला जो ATC के जज मंजर अली गुल ने महफूज किया था, वो फैसला सुना दिया गया है। शाहबुब कुरैशी को तीसरी बार रिलीफ मिल गया है और उन्हें जलाओ गिराव के इल्ज़ाम से बरी कर दिया गया है। 9 मई को PTI के मुजाहिरीन ने जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की गाड़ी को नजरियातिश कर दिया था। ये उनके स्क्वाड में शामिल गाड़ी थी जिसे मुश्तिल मुजाहिरीन ने आग लगा दी थी। तो ये जलाओ गिराव का एक आम मुकदमा है। इस मुकदमे में डॉक्टर यास्मीन राशिद, इजाज चौधरी को 10-10 साल कैद, मियाँ महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा को भी 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है, जबकि साबिक आर्मी चीफ की नवासी खुदैजा शाह को 5 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। खुदैजा शाह जो इस वक्त जेल इस्लाहात कमेटी की मेंबर हैं और इससे पहले भी वो 9 मई के इल्ज़ाम के तहत कई माह कैद में रह चुकी हैं। ये पहली बड़ी सज़ा है जो उन्हें सुनाई गई है। इस मुकदमे में एक और फौजी अफसर की अहलिया रबीना जमील को बरी कर दिया गया है और अफशा तारक, ये 2 खवातीन थी, इनको इस मुकदमे से बरी कर दिया है। 9 मई को शेरपाओ पुल केस में शाहबुब कुरैशी और दीगर पर यह इल्ज़ाम था कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज की गाड़ी को नजरियातिश किया है जो कि उनके स्क्वाड का हिस्सा थी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने PTI की टिकटॉकर सनम जावेद को कोई सज़ा नहीं सुनाई, वो भी इस मुकदमे में नामजद मुल्ज़िम है। लेकिन अदालत ने सनम जावेद को अदम पैरवी की बुनियाद पर इश्तिहारी करार दिया है, इसलिए 12 मुल्ज़मान इश्तिहारी होने के बायस सज़ा से बच गए हैं, जबकि कई अफराद को बरी भी कर दिया गया, जिनमें एक 82 साला बाबा सादुल्ला भी शामिल है, जिन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने डंडे से सरकारी अफसरान पर हमला किया है। तो ये एक अहम मुकदमा है जिसमें पहली बार एक ऐसी खातून को सज़ा सुनाई गई है जिसके बारे में ये तासुर है कि वो बड़े बाइज़्ज़त घराने से या बड़े बासर घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना सलमान शाह की साहबजादी और एक साबिक आर्मी चीफ की नवासी हैं। तो 9 मई के हवाले से ये एक बड़ा मुकदमा था जिसका आज फैसला सुना दिया गया है। इसके अलावा 18 लोगों को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। अब बात करते हैं 2 इंटरनेशनल खबरों की और उसके बाद फिर मुकामी खबरों के ऊपर बात करेंगे, सियासत के ऊपर बात करेंगे और सोशल मीडिया के ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन एक आम खबर जिसने पूरी दुनिया को अचानक हैरान कर दिया है वो कतर पर इसराइल का फ़ज़ाई हमला है। इससे पहले ईरान कतर के ऊपर फ़ज़ाई हमला कर चुका है और अमेरिका के फ़ज़ाई अड्डों को या फ़ौजी अड्डों को उसने निशाना बनाया था, लेकिन इस बार इसराइल ने कतर पर फ़ज़ाई हमला किया है और इसराइल का भी दावा कि उसने अमेरिका को बताकर ये हमला किया। तो कतर पर यह दूसरा बड़ा हमला है जो कि कतर की खुद मुख्तारी और सालमियत के ऊपर एक बड़ा सवाल है। इसराइल ने दावा किया कि उन्होंने मकबूजा फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तंजीम हमास के सीनियर रहनुमा खलील उल हैया को शहीद कर दिया है। तो जिस वक्त इसराइली फ़ज़ाइया ने हमला किया उस वक्त हमास के मुतअद्दिद रहनुमाओं का इजलास जारी था और इजलास में हमास रहनुमा गज़ा जंगबंदी के हवाले से अमरीकी सदर की तजावीज़ पर गौर कर रहे थे। तो अमरीकी सदर ने जो ऑफ़र किया था हमास को, उसके लिए एक इजलास बुलाया गया था और अमेरिका ने ही इसराइल को इजाज़त दी कि वो इस इजलास के ऊपर अटैक करे। तो इससे आपको अमेरिका और इसराइल के गठजोड़ और अमेरिका के डबल फेस का अंदाज़ा
ہو جانا چاہیے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں حماس کے 5 سینئر رہنما موجود تھے، جن میں خالد مشعل، خلیل حیہ، ظاہر جبارین، محمد درویش اور ابو مرزوق شامل ہیں۔ ان 5 کی شہادت کی اطلاع ہے، لیکن حماس کی قیادت نے اس بات کی نفی کی ہے اور ان کا کہنا یہ کہ ان کے تمام رہنما محفوظ ہیں۔ دھماکے قطر کے اس علاقے میں جہاں حماس کا دفتر واقع ہے، وہ اپنے دفتر کے اندر یہ میٹنگ کر رہے تھے۔ تو اسرائیلی حملے کے بعد قطری F-15 جنگی جہاز فضا میں اڑتے ہوئے دکھائی دیے، لیکن اسرائیل اپنا کام کر کے جا چکا تھا اور اس نے کئی اہم رہنما کو نشانہ بنایا۔ اب اس کے اوپر بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں۔ عرب دنیا اور پوری دنیا اسرائیل کی جارحیت کی مذمت کر رہی ہے، لیکن اسرائیل نے یہ سارا مدعا جو ہے وہ امریکہ کے اوپر ڈال دیا کہ اس نے امریکہ کو بتا کر یہ سب کچھ کیا ہے۔ اب قطر جو کہ مڈل ایسٹ کا ایک اہم ملک ہے اور امریکہ کا اتحادی سمجھا جاتا ہے، اس کے اوپر 2 بار 2 ملک اٹیک کر چکے ہیں۔ ایران نے بھی اس کے اوپر حملہ کیا اور اسرائیل نے بھی اس کے اوپر حملہ کیا۔ تو اب کیا اسرائیل یہ جواز اختیار کر سکتا ہے کہ چونکہ ایران کو اجازت مل گئی تھی کہ وہ قطر کے اندر امریکی ہڈوں کو نشانہ بنائے، کیونکہ ٹرمپ یہ دعویٰ کر چکے تھے کہ ہم نے ایران کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے ان کو اپنے خالی فوجی اڈوں کے اوپر حملہ کرنے کی اجازت دی تھی۔ وہ اڈے خالی ہوں یا بھرے ہوں، لیکن یہ اڈے قطر کے اندر واقع تھے، تو ایکچولی تو قطر کے اوپر کویشچن مارک ہے کہ کیا دنیا کا یہ امیر ترین ملک جو کہ تیل سپلائی کرنے والے ملک کے ٹاپ 5 کنٹریز میں شمار ہوتا ہے، یہ اپنی اتنی بھی حفاظت نہیں کر سکتا کہ کوئی ملک اس کے اوپر اٹیک کر سکے۔ دنیا کی بے شمار دولت ہے ان کے پاس، جدید ٹیکنالوجی ہے۔ ایران کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس وقت ایک جنگ لگی ہوئی تھی، لیکن اس وقت اسرائیل جو کہ قطر کے ساتھ کسی بھی قسم کی معاہدۂ میں حصہ دار نہیں ہے، اور حماس کے رہنما تو باقاعدہ جنگ بندی پر اتفاق کر چکے تھے اور ان تجاویز پر غور کر رہے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل قطعی نہیں چاہتا کہ حماس جنگ بندی پہ اتفاق کرے۔ اسرائیل مقبوضہ فلسطین پر غاصبانہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ آج غزہ میں اس نے اپنی زمینی فوج بھی اتار دی ہے۔ تو یہ طے کر لیا گیا ہے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے کہ یہ جو علاقہ فلسطینیوں سے ہر صورت خالی کرایا جائے گا اور اس کے لیے ہونے والے کسی بھی ڈائلاگ کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، پاکستان نے بھی اس کی مذمت کی ہے۔ لیکن ایک اور بڑی خبر ہمارے نیبر میں نیپال، ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کی 3 کروڑ کی آبادی ہے، وہاں پر ایک خونی انقلاب نے پوری دنیا کو دہلا دیا ہے۔ اور نیپال میں سوشل میڈیا پر پابندیوں کے بعد جو ہنگامہ آرائی شروع ہوئی وہ اتنا زور پکڑ گئی کہ عوام کرفیو توڑ کر سڑکوں پر نکلے۔ صدر، وزراء کے گھر اور سپریم کورٹ کی عمارت اور اس کے علاوہ میڈیا ہاؤسز کو جلا دیا گیا۔ وزراء گھر چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ وزیر خزانہ کو بھی لوگوں نے تشدد کا نشانہ بنایا اور ایک وزیر کو نہر کے اندر بھاگتے ہوئے پٹائی ان سے کی گئی ہے۔ پرتشدد احتجاج کے بعد نیپال کے وزیر اعظم بھاگ گئے ہیں اور جاتے وہ پتہ نہیں اپنی اہلیہ کو چھوڑ گیا ہے، کیونکہ انڈین میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ان کی اہلیہ کو مظاہرین نے جلا دیا ہے، ان کا گھر نظر آتش کر دیا گیا تھا، تو ان کی اہلیہ گھر کے اندر موجود تھی۔ شاید ان کا خیال یہ تھا کہ وہ خود بچ کر نکل جائیں گے اور ان کی فیملی کو کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن مظاہرین نے ان کے گھروں پر دعویٰ بولا، وزراء کے گھروں پر بھی دعویٰ بولا۔ کچھ وزراء کو فوجی ہیلی کاپٹروں سے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ تو وزیر اعظم کے پی شرما اول اور صدر رام چندر پاؤڈل کی ذاتی رہائشیں تو بالکل جل کر راکھ ہو گئی ہیں اور لوگ ان کے گھروں کے اندر گھس کر توڑ پھوڑ کر رہے ہیں۔ پارلیمنٹ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی ہے اور سابق وزیر اعظم پشپا کمل دہال پرچنڈا اور شیر بہادر دیوبا کے گھروں سمیت وزیر توانائی دیپک کھڑکا کی رہائش گاہ کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ اب پاکستان کے اندر ایک ایسی ہی جماعت ہے جو پچھلے کئی سال سے جعلی انقلاب کے دعوے کر رہی ہے، تو وہ سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کو تانے دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نیپال جس کی آبادی صرف 3 کروڑ ہے، وہاں لوگ سڑکوں پر نکلے ہیں اور انقلاب لے آئے ہیں۔ تو دوسرے لفظوں میں یوتھیے ایک دوسرے کو شرمندہ کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس تو نہ دم ہے نہ خم ہے اور صرف غم ہی غم ہے، اس میں بھی پانی زیادہ اور دودھ کم ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں ایک دوسرے کو گالیاں دی جا رہی ہے، کوئی شرم کرو، کوئی حیا کرو، ہم کتنے الو کے پٹھے ہیں، عمران خان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور ہم انقلاب نہیں لا سکے۔ تو ان کے دماغ کی کھڑکی کھولنے کے لیے عرض ہے کہ انقلاب جو ہے وہ کسی نظریے یا کسی سوشل انجسٹس کے خلاف آتا ہے، کسی کرپٹ لیڈر کی رہائی کے لیے بانگے دینے سے نہیں آتا۔ نیپال میں انقلاب اس لیے آیا کہ وہاں سوشل میڈیا پر پابندیاں لگائی گئیں تو جسے وہاں کی یوتھ نے نامنظور کر دیا۔
اب وہ کسی گھڑی چور کے لیے یا فوجی عمارتوں پہ حملہ کرنے والوں کے لیے، 9 مئی کرنے والوں کے لیے، 26 نومبر کرنے والوں کے لیے، پاکستان کا آئین اور قانون توڑنے کے لیے، سائفر لہرانے والوں کے لیے انقلاب نہیں لائے جا سکتے. ان کے لیے صرف ناچا گایا اور بھنگڑے ڈالے جا سکتے ہیں. پنجابی میں کہتے ہیں نچن نالے کدی انقلاب لے کے آئے نے. تو نوجوان نسل کے ساتھ جو سب سے اہم مسئلہ وہ یہ ہوتا ہے، ایک مسئلہ ہے اور دوسرا یہ پلس پوائنٹ بھی ہوتا ہے، کیونکہ ان کو نتائج کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. یہ یوتھ کہلاتی ہے جو کہ ہر قسم کے نتیجے سے بے پرواہ ہوتی ہے، نڈر ہوتی ہے. اس لیے لوگ بہت کچھ کر گزرتے ہیں. تو اس لیے خان صاحب نے جب نعرہ لگایا تھا نا یوتھ کا، تبدیلی کا اور ملک کے اندر کچھ نیا کر گزرنے کا، تو پاکستان کی یوتھ بڑے پیمانے پر اٹریکٹ ہوئی تھی. لیکن نہ وہ تبدیلی آئی، نہ وہ نوجوانوں کے خواب پورے ہو گئے. تو پھر یہ بیچارے نوجوان کیا کر سکتے ہیں؟ تو اگر کسی نے اس ملک میں واقعی انقلاب لے کے آنا تھا تو اسے سچے نعرے اور خود بھی اس پر عمل کر کے دکھانا تھا. تو جھوٹے نعروں سے انقلاب نہیں آتا. یعنی ایک باری پھر نچ ڈالے دے بچے کدی انقلاب نہیں لے آ سکتے. صحافی طیب بلوچ جس پر پی ٹی آئی والوں نے کل بے ایمانہ تشدد کیا، اس کے 3 ملزمان کو آج عدالت کے ہاتھے سے گرفتار کر لیا گیا. وہ پہنچے تھے اپنی ضمانتیں کرانے کے لیے، پولیس چک کے لے گئی. اس کے علاوہ اڈیالہ کے باہر آج پی ٹی آئی کے کارکنوں کی بڑی تعداد موجود تھی. ایم پی ایم این اے بھی گئے ہوئے تھے اور لگ یہ رہا تھا کہ علیمہ خان صاحبہ نے جو 2 دن میں 2 ایپیسوڈ کرائے اس کا ان کو اتنا فائدہ ہوا ہے کہ پہلے سے زیادہ بڑی تعداد میں لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. لیکن پولیس نے آج عمران خان کی فیملی کو ان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی. پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ آج بھی کچھ صحافیوں پر تشدد ہوا ہے. میں آگے چل کر آپ کو ان کے نام بتاتا ہوں. لیکن جو ایف آئی آر درج کی طیب بلوچ پر حملے کی، اس کے حوالے سے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اب اس مقدمے میں انسداد دہشت گردی کی دفعات شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اب مقدمے میں دفعہ 21 آئی لگائی جائے گی جو میڈیا نمائندگان کو فرائض کی انجام دہی سے روکنے، ڈرانے، دھمکانے اور تشدد سے متعلق ہے. تو دہشت گردی کی دفعات شامل کرنے کے بعد جو لوگ آج پکڑے گئے ہیں اور جو باقی کے لوگ بھاگے ہوئے، جن میں نعیم بجوتھا اور علیمہ خان شامل ہیں، لوگ شاید آج اس لیے وہاں پہ اکٹھے ہوئے تھے کہ علیمہ خان کی گرفتاری کا خدشہ تھا. کل ان پہ ایف آئی آر کٹ گئی تھی تو آج وہاں پولیس کی گاڑیاں پہنچی، لیکن علیمہ خان گرفتار نہیں ہو سکی کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو ہیومن شیلڈ کے پیچھے چھپا لیا. جس طرح عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے جب اسلام آباد پولیس لاہور آئی تھی تو خان صاحب بھی پچھلے کمرے چ لک گئے سن اور اپنے کارکنوں کو آگے کر دیا تھا کہ یہ پولیس کے ساتھ بھیڑے مرے مارے، اور وہاں پر پھر بہت کچھ ہوا اور پولیس والوں کو پھینٹی بھی لگائی گئی. تو ان کی بہنیں، یعنی جیسی کوکو ویسی کوکو کے بچے، اگر خان صاحب اس طرح کرتے تو بہنوں کو بھی یہ طریقہ آتا ہے. تو آج وہ کارکنان کے پیچھے چھپ گئیں اور پولیس انہیں گرفتار نہیں کر سکی. لیکن اب جو دفعات لگائی جا رہی ہیں ان دفعات کے تحت ان کی گرفتاری ہوگی اور ایک اعلیٰ پولیس افسر کو اس کیس کی تحقیقات سونپ دی گئی ہے. کل جو 2 لوگ گرفتار کیے گئے تھے ان کو انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے. ان میں راجہ سرفراز اور چودھری نوید ہے. ان کو شناخت پریڈ کے لیے جیل بھیجنے کا حکم جاری کر دیا گیا اور 23 ستمبر کو عدالت نے انہیں دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا ہے. آج اڈیالہ کے باہر پولیس کے ساتھ پھر بعض صحافیوں نے بدتمیزی کی، اور یہ وہ صحافی تھے جن کا تعلق میڈیا سے کم اور پی ٹی آئی سے زیادہ ہے. یعنی یہ برائے نام صحافی ہیں یا یہ پی ٹی آئی کے صحافی ہیں. تو پی ٹی آئی نے دعویٰ کیا کہ عثمان چودھری، حسنین، رفیق اور مختار کو پولیس نے تشدد کا نشانہ بنایا، ان کے موبائل توڑ دیے ہیں. تو ان کے اوپر تشدد کے حوالے سے نہ علیمہ نے کوئی بات کی نہ کسی اور نے کوئی بات کی، لیکن پی ٹی آئی کے چند لوگوں نے اس کی ڈیٹیل شیئر کی ہے کہ الیکٹرانک میڈیا چونکہ آج بائیکاٹ پہ تھا تو پی ٹی آئی کا اپنا میڈیا کوریج کے لیے پہنچا ہوا تھا اور اس کے اوپر پولیس نے ان کی پھینٹی لگائی ہے. یہ ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ ہیں جن کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے. اب پی ایف یو جو صحافیوں کی نمائندہ تنظیم ہے اس نے صحافی طیب بلوچ کے اوپر تشدد کے حوالے سے احتجاج کی کال دے رکھی تھی. تو پی ایف یو جے صحافیوں کی نمائندہ تنظیم ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا کون صحافی ہے کون نہیں ہے. اگر انہوں نے ان صحافیوں کے اوپر جن کے آپ نے نام لیے ہیں ان کے خلاف کسی ایکشن پر رد عمل نہیں دیا، احتجاج نہیں کیا، تو پھر سمجھ لیں کہ یہ اس معیار پر پورے نہیں اترتے. تو جب تک صحافی صحافت کے کرائٹیریا پر پورا نہیں اترتا پی ایف یو جے احتجاج نہیں کرتی. تو یہ سادہ سی بات ہے. پنجاب اور سندھ کے مختلف اضلاع میں دریائے ستلج، چناب اور راوی میں طغیانی
اور اونچے درجے کے سیلاب مسلسل تباہی پھیلا رہے ہیں۔ ملتان میں اونچے درجے کا سیلاب ہے اور انتظامیہ نے 2 دن اہم قرار دے دیے ہیں۔ شہری آبادیوں کو بچانے کے لیے شیر شاہ بند توڑنے کا فیصلہ کیا گیا۔ کل بھی میں نے آپ کو اطلاع دی تھی، لیکن ابھی تک انتظار کیا جا رہا ہے۔ پانی ابھی کنٹرول میں ہے، لیکن کسی وقت یہ بند توڑا جا سکتا ہے۔ دریائے چناب میں اگر یہ بند توڑا جاتا تو اس سے مزید 8,000 گھر اور 30,000 سے زائد آبادی متاثر ہوگی۔ 12 کلومیٹر کا ریڈیس ہے جہاں یہ پانی پھیل سکتا ہے۔ سلطان پور، ہمڑ، جمہور، کچور، گاگرا، مرزا پور اور بچ کے راستے سے شجاع آباد تک یہ پانی جا سکتا ہے، تو مقامی آبادی کو انخلاء کے لیے کہہ دیا گیا ہے۔ جلال پور پیروالا میں سیلاب نے تباہی پھیلائی ہوئی ہے، 100 سے زیادہ بستیاں ڈوب گئی ہیں۔ پاک پتن میں 23 دیہات ڈوب گئے ہیں، اور لیاقت پور کے نواحی علاقہ نور والا میں ریسکیو آپریشن کے دوران کشتی الٹ گئی ہے، 2 خواتین سمیت 3 افراد اس میں جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ بھارت وقفے وقت سے دریائے ستلج میں پانی چھوڑ رہا ہے، پہلے جمع کرتا ہے اور پھر ایک دم پانی چھوڑتا ہے۔ یہ پچھلے 3 دن سے ہو رہا ہے کہ پانی وہاں پہ سٹور کیا جاتا ہے اور پھر ایک ریلا چھوڑا جاتا ہے تاکہ پاکستان کے اندر تباہی پھیلے۔ تو انڈیا میں بارشیں ہو رہی ہیں، لیکن اگر بھارت کے سینے میں تھوڑا سا بھی انسانیت کا خیال ہو تو یہ پانی سٹور کرنے کی بجائے پانی کو فطری طور پر بہنے دیں یا قدرتی طور پر اس کا راستہ چھوڑ دیں، تو شاید ریلا نہ بنے، بلکہ جس طرح پانی آ رہا ہے اس طرح آگے بڑھ جائے۔ جب پانی سٹور کیا جاتا ہے تو پھر وہ بڑے طوفان کی شکل میں آتا ہے۔ اب بھی 3,27,000 کیوسک کا ریلا گزرنے سے کئی دیہات جو ہے وہ زیر آب آئے ہیں، جن میں جلال پور کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے۔ بہاول نگر میں دریائے ستلج میں بھکا پتن کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب ہے، 145 موضع متاثر ہوئے ہیں، 1.25 لاکھ افراد فلڈ ریلیف کیمپ میں خیمہ بستیوں پر، شاہراہوں میں، کھلے میدانوں میں پڑے ہیں، اور وہاں پہ اسکول بند ہے، ہر چیز وہاں پہ بند کر دی گئی۔ اس کے علاوہ دریائے ستلج گنڈا سنگھ والا کے مقام پر بھی اونچے درجے کا سیلاب ہے اور 2.5 لاکھ کیوسک پانی ہے۔ ہیڈ سلیمان کی بھی بلند ہے، اور سیلابی ریلے پنجاب سے سندھ میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ گڈو براج میں پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافے سے درمیانے درجے کے سیلاب کی صورتحال ہے۔ پیچھے سے پانی اور آ رہا ہے، جس کی بنیاد پر سکھر براج کے بھی تمام گیٹ کھول دیے گئے ہیں، کیونکہ وہاں بھی پانی کی سطح مزید بلند ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ بہادری کی ایک اعلیٰ مثال کام کرنے والے ایس ایس جی کمانڈر میجر عدنان اسلم شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے ہیں۔ میجر عدنان اسلم بنو حملے کے دوران شدید زخمی ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بچانے کی بہت کوشش کی اور وہ دہشت گردوں کی فائرنگ کا نشانہ بنے۔ فطرت الخوارش نے بنو میں جو اٹیک کیا تھا پچھلے دنوں، اس حملے میں شدید زخمی تھے، ان کا علاج جاری تھا، لیکن اب وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے علاوہ بلوچستان حکومت اور آل پارٹیز کے درمیان مذاکرات ہوئے ہیں جو کامیاب ہوئے ہیں، اور پیر کے روز آل پارٹیز کی کال پر جو ہڑتال کی گئی تھی اس دوران جتنے لوگ گرفتار ہوئے ان کی رہائی کے لیے حکومت راضی ہو گئی ہے۔ تقریباً 260 لوگ گرفتار کیے گئے تھے، ان سب کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ مذاکرات کمشنر کوئٹہ ڈویژن اور ڈپٹی کمشنر کوئٹہ کی موجودگی میں حکومت اور اپوزیشن کے نمائندوں کے درمیان ہوئے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے صدر اصغر خان اچکزئی اور باقی کے لوگ شریک ہوئے، انہوں نے وہاں پہ مذاکرات میں اپنے لوگوں کی رہائی کا مطالبہ کیا جو منظور کر لیے گئے۔ پنجاب کے لیے ایک اور بڑی اہم خبر ہے، محنت کشوں کی کم از کم اجرت اب 40,000 روپے ہوگی، نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ مزدوروں کو 26 ورکنگ ڈیز پر کم از کم یہ اجرت دی جائے گی۔ 8 گھنٹے کام کرنے کی جو اجرت ہے یعنی یومیہ، وہ 1538 روپے بنتی ہے۔ تمام صنعتی تجارتی اداروں کو کہہ دیا گیا کہ وہ 1 جولائی 2025 سے 40,000 اجرت کے اوپر عمل کریں، تو فی گھنٹہ اجرت 190 روپے بنتی ہے۔ خواتین کو بھی اتنی ہی اجرت دی جائے گی جتنی مردوں کو دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ملازمین سے کھانا، ٹرانسپورٹ اور رہائش کی سہولت کے بدلے میں کٹوتیوں کی حدود بھی طے کر دی گئی ہیں۔ کھانے کے ایک وقت کے لیے 100 کٹوتی کی اجازت دی گئی ہے، اور گورنر پنجاب کی منظوری کے بعد وزیر اعلیٰ مریم نواز کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ جو لیبر اس وقت 40,000 سے زیادہ لیبر وصول کر رہی ہے کسی بھی کانٹریکٹ معاہدے کے تحت یا انڈرسٹینڈنگ کے تحت، ان کی اجرتیں کم نہیں کی جائیں گی۔ پی ٹی آئی کے رہنما اعجاز چودھری کی نااہلی سے جو سیٹ خالی ہوئی تھی، اس سیٹ پر آج الیکشن ہوئے تو نون لیگ کے رانا ثناءاللہ 250 ووٹ لے کر سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں۔ کامیابی کے لیے انہیں 181.5 ووٹ درکار تھے، آدھا ووٹ بھی کاؤنٹ ہوتا ہے،
مسلم لیگ نون اور اس کی اتحادی جماعتوں نے انہیں 263 ووٹ ملنے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن ان کو 250 ووٹ ملے ہیں، کیونکہ بیشتر لوگوں کو پتا تھا کہ رانا نے جیتی جانا ہے۔ اپوزیشن امیدوار سلمہ اعجاز کو 100 ووٹوں کی حمایت حاصل تھی، لیکن رانا صاحب جو ہے وہ تگڑے ووٹوں سے جیت گئے ہیں۔ تو اب رانا صاحب تو آگے ہیں، تو کیا ان کو وزارت داخلہ دوبارہ ملنے جا رہی ہے؟ کیونکہ اس حوالے سے بھی ٹپنیاں اور قیاس رائیاں کی جا رہی ہے کہ وہ چونکہ دبنگ قسم کے وزیر داخلہ تھے، اور ان کے دور میں خاص کر جو پولیٹیکل جماعت ہے، مخالف پولیٹیکل جماعت PTI، ان کو انہوں نے خوب جکڑ کے رکھا ہوا تھا۔ وہ محسن نقوی صاحب کی کارکردگی کسی بھی طرح کم نہیں ہے، لیکن اندازے لگانے والے اپنے اندازے لگاتے ہیں کہ شاید رانا ثناءاللہ کو وزیر داخلہ بنا دیا جائے، تو میرا خیال ایسا نہیں ہے۔ محسن نقوی صاحب کا قلعہ خاصا مضبوط ہے، اور سب کو پتہ ہے اگر قلعہ مضبوط ہے تو بھائی انہوں نے کنے ہٹانا ہے۔ اور ویسے بھی ان کے بارے میں تو یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ وہ وزارت عظمیٰ کے بھی امیدوار ہو سکتے ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنے، آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ولاگ میں۔ اپنا گردن و عقلوں بہت خیال رکھیے۔